बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अजीज शागिर्दान, अस्सलामु अलैकुम। आज लेक्चर नंबर 29 के अंदर हम सेकेंड ईयर फारसी के दरसे पुंजदाहम यानी 15वें सबक को शुरू करने जा रहे हैं और इस 15वें सबक का नाम है दोस्ती नादान यानी नादान की दोस्ती। ये सबक दरवाके एक नज़म है जिसके शायर हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के, जिनका जिक्र जो है वो हम अपने पिछले सबक यानी 14वें सबक के अंदर पढ़ चुके हैं। सबक शुरू करने से कबल कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप सबक याद करने और पढ़ने से कबल इन अल्फाज के मानी को अच्छी तरह से याद करें। पहला लफ्ज है खिर्स, इसका माना है रीछ। दरमी कशीद, दरमी कशीद का माना है जकड़े हुए थे। दरकशीदन मस्तर है जिसका माना है जकड़ना, भेंचना। और शीर मर्दी यानी एक बहादुर आदमी यानी शेर की तरह बहादुर दलेर। फरियादश रसीद, उसकी मदद को पहुंचा, वे फरियाद आन रसीद। वारहीद निजात पाई, वारहीदन मस्तर है निजात पाना जिसका माना है मर्द मर्दाने, बहादुर और अजीम आदमी। असहाबे काफ, कुरान करीम में अल्लाह ताला के कुछ बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र आया है जो एक जालिम बादशाह दकियानूस के जुल्म और सितम से तंग आकर शहर से निकल कर एक गार में पनाहगुज़ीन हुए थे। 309 साल बाद बेदार हुए तो दुनिया बदल चुकी थी। अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें फिर सुला दिया और सगे असहाबे काफ का कुत्ता, सग का माना होता है कुत्ता। कुरान करीम में एक कुत्ते का जिक्र भी आया है सूरह काफ के अंदर, जो इन हजरात के पीछे पीछे चल पड़ा था। उसका नाम था कितमीर। कितमीर उस कुत्ते का नाम था। उसे वफादारी का इस्तिआरा करार दिया जाता है, यानी वफादारी की अलामत समझा जाता है। मुलाजिम मुलाजमत करने वाला, साथ रहने वाला, बुर्दबार, हौसलामंद, मुतहम्मिल मिजाज, खस्तगी, थकन। सर नहाद, उसने सर रखा, वो सो गया। हारिस निगहबान, चौकीदार। दिलबस्तगी मोहब्बत, ताल्लुक, खातिर। मीरांदश मगस, वो उस पर से मक्खियां उड़ा रहा था। मीरांदश यानी वो उस पर से उड़ा रहा था मगस मक्खियां। सतीज झगड़ा, जिद, हठधर्मी। चंद बारिश रौंद, उसको कई बार उसने भगा दिया। ज़फ बड़ा, मोटा, भारी। जॉय साज, मुनासिब जगह। आसिया संग, चक्की का पत्थर। आसिया चक्की को कहते हैं, संग पत्थर को कहा जाता है। मुराद है बहुत भारी पत्थर। वापस खजद यानी वापस हो जाए। खशखाश गर्द यानी छोटे छोटे सफेद रंग के दाने होते हैं। मुराद है रेजा रेजा कर दिया। मेहरे आबले, बेवकूफ की मोहब्बत। यकीन यकीनन, बिलाशुबा। कीन का माना है दुश्मनी, कीन। अब आते हैं हम अपने असल सबक की जानब, जो कि किताब के अंदर 15वां सबक है, दरसे पुंजदाहम है, जो कि एक नज़म है जिसका नाम है दोस्ती नादान यानी नादान की बेवकूफ की दोस्ती। और शुरू में ही मैं बता चुका हूँ कि ये नज़म लिखी है मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने, और बेसिकली ये मसनवी है, शेर की किस्म। मसनवी का माना होता है दो दो, जोड़ा जोड़ा। दो दो जोड़ा जोड़ा कैसे? पहले शेर को अगर आप देखें तो इसके आखिर में कशीद और रसीद दो एक जैसे लफ्ज लगे हैं, ठीक है ना, तो इसी दो से दो दो जोड़ा जोड़ा। अगले में देखें तो अलग आ जाता है, वारहीद बेदीद, और अगले में आखिर में आ रहे हैं जार और बार, और इसी तरह से खस्तगी और दिलबस्तगी।
تو چونکہ دو دو الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں جوڑا جوڑا، تو دو دو اسی کو مثنوی کہا جاتا ہے. مثنوی کا معنی ہی دو دو اور جوڑا جوڑا ہے. تو یہ سبق ہے در واقع مولانا جلال الدین رومی کا، اور سبق کا نام ہے دوستی یا نادان. اور انشاءاللہ جب آپ اس سبق کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے سمجھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتہائی آسان اور ایک پیارے سے واقعے کی شکل میں یہ سبق ہے، جسے یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. شروع کرتے ہیں پہلے شعر سے. کہہ رہا ہے کہ اژدہائی خرس را در می کشید، شیر مردی رفت و فریادش رسید. اژدہائی، اژدہا پلس یہ ہے، یعنی اسم کے ساتھ اگر چھوٹی یہ لگتی ہے تو اس کا معنی ایک کوئی کسی ہوتا ہے. تو اژدہائی کا معنی ہے ایک اژدہا. اژدہا ہوتا ہے بڑا سانپ. خرس را، خرس کہتے ہیں ریچھ کو، را یعنی کو، خرس را ریچھ کو. در می کشید یعنی جکڑے ہوئے تھا، یعنی ایک اژدہا ریچھ کو جکڑے ہوئے تھا. شیر مردی، یہاں بھی شیر مرد یعنی بہادر آدمی، اور آگے چھوٹی یہ لگی ہے یعنی ایک. اس کا معنی بنتا ہے ایک بہادر آدمی. رفت گیا، ایک بہادر آدمی گیا. فریادش رسید، واہ کا معنی اور فریادش، فریاد پلس شین ہے، اور شین کا معنی ہوتا ہے اس، یعنی اس کی فریاد کو، اس کی مدد کو پہنچا. ایک بہادر آدمی گیا اور اس کی مدد کو پہنچا. خرس ہم از اژدہا، اژدہا چون وارہید. یہ خرس جو ہے یعنی ریچھ جو ہے، ہم از اژدہا، از کا معنی سے، اژدہا یعنی اژدہا سے، یعنی ریچھ بھی اژدہا سے. چون، یہ لفظ چون ہے، بیچ میں الف غلطی سے ڈلی ہے، یعنی جب. وارہید نجات پا چکا، یعنی ریچھ بھی جب اژدہا سے، اس بڑے سانپ سے نجات پا چکا. وان کرم زان مرد مردانے بدید، ٹھیک ہے. اور وا کا معنی اور، آن کا معنی ہوتا ہے وہ یا اس، ٹھیک ہے. کرم کا معنی وہی عظمت کرامت. زے آن یہ لفظ ہے یعنی اس سے. مرد مردانے یعنی بہادر آدمی. بے دید، دید یعنی دیکھی، ٹھیک ہے. تو اس نے اس بہادر آدمی کی یہ عظمت، یہ کرامت دیکھی. چون سگے اصحاب کاف آن خرس زار، شد ملازم از پی آن بردبار. کہتے ہیں چون سگے اصحاب کاف، یعنی اصحاب کاف کے کتے کی طرح. چون کا معنی ہوتا ہے طرح، مانند. سگ کا معنی ہوتا ہے کتا، یعنی اصحاب کاف کے کتے کی طرح. آن خرس وہ ریچھ. زار شد ملازم، کیا ہوا کہ وہ ریچھ جو ہے، زخمی ریچھ. عن خرس زار، زار کا معنی یہاں پہ زخمی ہے، کہ وہ زخمی ریچھ اصحاب کاف کے کتے کی طرح. شد ملازم، ملازم بن گیا یعنی خدمت کرنے والا بن گیا. از پی آن بردبار، از کا معنی سے، پی، پی یعنی وہی وجہ، آن اس، بردبار یعنی تحمل مزاجی، یعنی اس شخص کی کیا ہے، اس تحمل مزاجی کی وجہ سے اس کی ملازمت کرنے والا بن گیا. کہ اصحاب کاف کے کتے کی طرح وہ زخمی ریچھ اس کی اس تحمل مزاجی کی وجہ سے اس کا ملازم بن گیا، خدمت کرنے والا بن گیا. ان مسلمان سر نہاد از خستگی، ان مسلمان یعنی اس مسلمان نے، سر نہاد سر رکھا، از کا معنی سے خستگی تھکاوٹ کی وجہ سے.
اس مسلمان نے تھکاوٹ کی وجہ سے اپنا سر رکھا. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تھکاوٹ کے باعث سو گیا. خرس حارس گشت از دل بستگی. اب خرس جو ہے جو ریچھ تھا وہ حارس گشت، حارس یعنی چوکیدار، گشت بن گیا، از کا معنی سے، دل بستگی یعنی محبت کی وجہ سے، یعنی اس شخص سے محبت کی وجہ سے وہ ریچھ محبت کی وجہ سے اس کا چوکیدار بن گیا. اگلا شعر ہے کہ شخص خفت و خرس می راندش مگر. شخص وہ جو بندہ تھا، خفت یعنی سو گیا، وا اور خرس ریچھ، می راندش یعنی اس پر سے وہ اڑا رہا تھا، مگس مکھیاں. ٹھیک ہے، وہ شخص سو گیا اور اس کی مکھیاں اڑا رہا تھا. وز ستیز آمد مگس زباز پس. وہ کا معنی اور ہے، زے کا معنی سے ہے، ستیز کا معنی ہٹ دھرمی، آمد کا معنی ہے آنا، مگس کا معنی ہے مکھی. یعنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مکھی جو ہے زو اس پر، اس بندے پر باز پلٹ کر بار بار، باز پاس یعنی پلٹ کر بار بار، آمد یعنی آ رہی تھی، آ بیٹھتی تھی. یعنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مکھی بار بار آ بیٹھتی تھی. چند بارش راند از روی جوان. چند بارش، چند بار پلس چین ہے، یعنی اس پر سے چند بار، راند یعنی اس ریچھ نے، راند یعنی اس نے اڑائی، چند بارش راند اس نے اس پر سے چند بار اڑائی. آج کا معنی سے روئے جوان یعنی اس جوان کے چہرے سے، یعنی اس نے اسے نوجوان کے چہرے سے چند بار بھگایا، چند بار اڑایا. ان مگس پس باز می آمد دوان. آن مگس وہ مکھی، پس پھر، باز می آمد دوان یعنی دوڑتی ہوئی واپس آ جاتی تھی. تو چند بار بھگایا مگر وہ مکھی پھر دوڑی چلی آتی تھی. خشمگین شد با مگس خرس و برفت. تو کہتے ہیں خشمگین شد، خشمگین یعنی آپ غصہ کہہ لیں، شد غصے ہو گیا، وہ ریچھ جو ہے، ریچھ غصے میں آ گیا. با مگس، مگس یعنی اس مکھی سے، ریچھ اس مکھی سے غصے میں آ گیا. خرس یعنی ریچھ، وا اور برفت وہاں سے چلا گیا. بر گرفت از کو سنگی سخت زفت. بر گرفت اس نے اٹھایا، از کو پہاڑ سے، سنگی سخت ایک سخت جو ہے وہ پتھر، زفت یعنی کوئی بھاری بھرکم، جیسے چکی کا پتھر ہوتا ہے. سنگ آورد و مگسرا دید باز. سنگ آورد وہ ریچھ وہ اس نے پتھر اٹھایا، لایا تھا، لایا. و مگسرا دید اور مگس یعنی مکھی، را کو دید دیکھا، باز دوبارہ، اور اس نے پھر سے مکھی کو دیکھا. برخ خفتہ، خفتے، گرفت جائیے سانس. بر کا معنی ہے پر، ٹھیک ہے. رخ خفتہ یعنی وہ جو رخ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، خفتہ یعنی وہ جو سویا ہوا نوجوان تھا. یعنی کیا کیا کہ وہ سوئے ہوئے اس نوجوان کے چہرے پر گرفت جائی ساز، گرفت یعنی اس نے پکڑی، جائی ساز ایک مناسب جگہ، یعنی مکھی جو ہے اس کو اس نے دوبارہ دیکھا اور اس سوئے ہوئے نوجوان کے چہرے پر وہ ایک مناسب جگہ پر آ کے بیٹھ گئی. بر گرفت آن آسیا سنگو بزد. بر گرفت اس نے کیا کیا، وہ بھاری بھرکم پتھر جو تھا وہ
اٹھایا، برگرفت نے اٹھایا، آن آسیا سائنگ یعنی چکی کی مانند جو بھاری بھرکم وہ پتھر تھا اس کو، وا اور بےزد دے مارا، بر مگس مکھی پر، تا آن مگس واپس خزد، تا کہتے تاکہ آن مگس وہ مکھی جو ہے واپس خزد واپس لوٹ جائے، سنگ پتھر، روئے خفتہ را خشخاش کرد، روئے خفتہ یعنی اس سوئے ہوئے بندے کا چہرہ جو ہے، پتھر نے اس سوئے ہوئے بندے کے چہرے کو، رو یعنی چہرہ، خفتہ یعنی سویا ہوا، را یعنی کو، خشخاش کر ریزہ ریزہ کر دیا، این مثل بر جملے یہ عالم فاش کرد، این مثل اور اس مثال نے، یہ مثال جو ہے سارے جہاں پر آشکار کر دی، این مثل اور اس مثال کو، بر جملے یہ عالم سارے جہان پر، فاش کر دی، کون سی؟ یہ جو اگلے شعر میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مہر آبلے بیوقوف کی محبت، میرے خرس آمد یقین، میرے خرس آمد یقین، یقین یعنی یقیناً یعنی بلا شبہ، ریش کی محبت کی طرح ہے، میرے خرس آمد یقین یعنی بلا شبہ ریچھ کی محبت کی طرح ہے، کین او مہرس و مہر او کین، کین یعنی کینہ دشمنی جو ہے، او اس کی، مہرس محبت ہے یعنی اس کی دشمنی محبت ہے، و مہر او اور اس کی محبت، اس کین دشمنی ہے یعنی اس کی دشمنی محبت ہے، اور اس کی محبت یعنی اس کی دشمنی محبت ہے اور اس کی محبت دشمنی ہے۔ تو اگر آپ اسے دھیان سے ایک دفعہ صرف اشعار کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انتہائی کیا واقعہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نادان سے دوستی جو ہے وہ فائدے میں نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک واقعہ جو لکھا وہ ریچھ کا لکھا۔ کیا کیا؟ وہ جو ریچھ ہے اس کو جگڑے ہوئے تھا ایک بہت بڑا سانپ، تو ایک بہادر مرد آتا ہے، اس نے اس سے جب آزاد کرایا تو اس کی رحم دلی کی وجہ سے ریچھ جو ہے اس نے جب دیکھا تو وہ اس کا غلام بن گیا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اصحاب کہف کے کتے کی طرح۔ اب ایک مقام پر جا کے وہ تھکا ہوا تھا بندہ، ایک درخت کے نیچے جا کے سو جاتا ہے، جب سوتا ہے تو یہ اس کا چوکیدار بن کے اس کے پاس ریچھ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس دوران کیا دیکھتا ہے کہ ایک مکھی ہے، اس کے چہرے پر آ کے بیٹھتی ہے، یہ اسے اڑاتا ہے، مکھیاں اڑا رہا تھا تو ایک مکھی جو بار بار آتی ہے اس کے چہرے پر بیٹھ جاتی ہے، یہ اڑاتا ہے، وہ پھر سے آ کے واپس اس کے چہرے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو یہ اس سے جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہی تو یہ غصے میں اٹھ کے وہاں سے گیا اور پہاڑ سے ایک بھاری بھرکم چکی کے پتھر کی مانند بڑا سا پتھر اٹھا کے لے آیا۔ اب جب لا کے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ مکھی پھر سے آئی اور اس کے سوئے ہوئے اس جوان کے چہرے پر مناسب جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جو بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے لایا تھا نا، وہ اپنی طرف سے تو اس مکھی پر دے مارا تاکہ وہ واپس چلی جائے، مکھی توڑ گئی، لیکن وہ پتھر جو تھا وہ سوئے ہوئے جوان کے چہرے پر آ کے جب لگا تو اس نے اس کے سارے چہرے کو ریزہ ریزہ کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں سے ایک مثال جو ایک مثل، ضرب المثل مشہور ہو گئی، وہ کیا ہے کہ جو بے وقوف کی محبت ہے بلا شک و شبہ وہ ریچھ کی اس محبت کی مانند ہے کہ اس کی دشمنی محبت ہے اور اس کی محبت دشمنی ہے۔ آخری شعر جو ہے یہ ساری اس نظم کا نچوڑ ہے، اور یہ جو نظم ہے یہ لی گئی ہے ایک کتاب سے جس کا نام ہے مثنوی معنوی، جسے لکھا ہے جلال الدین رومی نے۔ مثنوی معنوی جو ہے یہ کتاب کا نام ہے، جو کہ 26,000 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس نظم کو لکھا تھا مولانا جلال الدین رومی نے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مشکل الفاظ کے معانی اچھی طرح سے یاد کر کے اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب محنت کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کا ساتھ دے گا۔ والسلام علیکم۔
خدا حافظ.